नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के सपोर्ट में दो ऐसे लोगों को इस्लाम की तरफ पलटा दिया जो मक्का के स्ट्रॉन्ग लोगों में से थे, और वो कौन थे? हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु और उमर रदियल्लाहु अन्हु। और कुरैश के मुशरिकून को पहले से ये गुस्सा था कि 80 मुसलमान इनके हाथों से बचकर निकल गए और अबिसिनिया चले गए, राइट। यहाँ तक कि इन्होंने अपने 2 आदमियों को अबिसिनिया भेजा इन मुसलमानों को वापस लाने के लिए, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया था। अब जब हमज़ा और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों मुसलमान हो गए तो इनका गुस्सा और बढ़ गया, ठीक है। तो जब उमर रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो वो जाकर सबको इस बात का ऐलान किए, ठीक है, कि वो मुसलमान हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ, उमर रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि ए रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक हम हक़ पर हैं। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर हम इन लोगों से छुप कर क्यों अल्लाह की इबादत करते? क्यों हम काबा के पास इबादत नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु, उमर रदियल्लाहु अन्हु और कई सारे मुसलमान, कहा गया है कि अराउंड 40 मुसलमान थे, जो सब लोग मिलकर काबा के पास गए और वहाँ जाकर पहली बार इन्होंने सबके साथ सलाह पढ़ी, ठीक है। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहली बार सलाह पढ़े या नमाज पढ़े। अब कुरैश के मुशरिकून मुसलमानों को इस तरह इबादत करते हुए देखकर हैरान हो गए कि इन लोगों में इतनी हिम्मत कि ये लोग अब बाहर आकर इबादत कर रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लगा कि उनका पावर कम होता जा रहा था, लेकिन वो लोग हार मानने वाले तो नहीं थे। वो मुसलमानों पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते गए और कई बार वो लोग अबू तालिब के पास गए ताकि अबू तालिब अपना प्रोटेक्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा सके, लेकिन अबू तालिब ने ये बात नहीं सुनी। जब इन सब कोशिशों से इनकी बात नहीं बनी तो अब इनके लीडर्स ने मिलकर एक दूसरे से बात की और उनमें से उतबा बिन रबिया, वो बनु अब्द शम्स के लीडर थे, उसने कहा कि मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूंगा क्योंकि मेरे पास एक ऑफ़र है जो कोई भी इंसान नहीं ठुकराएगा। तो बाकी लोगों ने कहा ठीक है। तो एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास बैठे थे, उतबा आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको पता है ना कि तुम बहुत ही बड़े ख़ानदान से हो, बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से हो, तुम तो हम सबसे बेहतरीन नस्ल से हो, लेकिन अब जो तुम बात लेकर आए हो ये कोई सीरियस बात है जिससे लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के दीन को बुरा कह रहे हैं, लोग अपने बाप दादा के दीन को भूल गए, उनके तौर तरीक़ों को भूल गए। अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन दूंगा, उसमें से शायद तुमको कुछ पसंद आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो उतबा ने कहा कि ए मेरे भतीजे, अगर तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो तो हम पूरी कौम से इतना पैसा इकट्ठा करके तुमको देंगे जिससे तुम सबसे ज़्यादा अमीर हो जाओगे, और अगर तुम ये इज़्ज़त और रुतबे के लिए कर रहे हो तो हम तुमको अपना सरदार बना लेंगे, अपना लीडर बना लेंगे और तुम्हारी हर बात मान लेंगे, और अगर तुम ये हम पर हुकूमत के लिए कर रहे हो तो हम तुमको हमारा राजा बना देंगे, हमारा किंग बना देंगे, और अगर तुमको कोई खूबसूरत औरतें चाहिए तो हम कुरैश के सबसे बेहतरीन औरतें को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, तुमसे निकाह करवा देंगे, और अगर तुम पर कोई जादू किया है तो हम जितना भी इसका ख़र्चा हो हम उठाएंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे, लेकिन तुम प्लीज़ इस्लाम को रोक दो, ये इस्लाम बंद कर दो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपको और कुछ कहना है? तो उतबा ने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुसिलत की आयत को पढ़ना शुरू किए। हामीम तंजीलुम मिर रहमानिर रहीम, यानी हामीम ये रहमान और रहीम की नाजिल की गई चीज़ है, एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोलकर बयान की गई है। ये अरबी ज़ुबान की क़ुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, खुशखबरी देने वाला और डरा देने वाला, लेकिन अक्सर लोग इससे मुंह फेर लेते हैं तो वो सुनते नहीं।
وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل پر پردے پڑے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے بیچ ایک حجاب آ گیا ہے، تو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں گے۔ اور عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے ہوئے 13 آیت پڑھنے لگے اور وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس طرح کی ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ جیسے ہی عتبہ نے یہ سنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا اب بس کر دو۔ اس کے دل پر ان آیات کا ایسا اثر ہونے لگا کہ اس کو لگا کہ اگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ بھی بولیں گے تو شاید کوئی عذاب ان پر آ ہی پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ عتبہ نے کہا ہاں، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے لوگوں کے پاس گیا۔ اس کے لوگ اس کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے عتبہ کا چہرہ دیکھا، ان کو لگا کہ یہ بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ ان سب نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ عتبہ نے ان سے کہا کہ سنو، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو لے کر آیا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر اس کو عرب کی قوم مار دیں گے تو تمہارا کام تو یوں ہی ہو جائے گا، اور اگر یہ ان لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لائے گا تو پھر اس کا آنر تمہارا آنر ہوگا، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور یہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ضرور تم پر بھی اس کا اثر ہو گیا ہے، اس کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ عتبہ نے کہا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب تم کو جو کرنا ہے تم کرو، مجھے نہیں پتا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اب کیا ہوا۔ عتبہ نے جب قرآن سنا تو قرآن کا امپیکٹ اس پر اس طرح ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یہ ڈر سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ کہیں گے تو شاید اسی وقت اللہ کا عذاب ان قریش پر آ گرے گا۔ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کے دل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قرآن میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے کیا ہوا؟ قریش نے پھر مل کر سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روکا نہیں جا سکتا تو کم سے کم اس سے کمپرومائز کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ کر پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بولنے لگے کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے جس سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم 1 سال کے لیے ہمارے الہ کی عبادت کرو، یعنی ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اور پھر ہم اگلے سال تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ اس طرح دونوں بھی ایک دوسرے کی الہ کی عبادت کر لیں گے، اور اگر تمہارا دین سچا ہے تو ہم کو بھی اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر ہمارا دین سچا ہے تو تم کو بھی اس کا اجر مل جائے گا۔ ایسے دونوں پارٹیز کمپرومائز کر لیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب تم بولو تم کیا کہتے ہو؟ اب اس کے جواب میں اللہ نے سورہ کافرون کی آیات نازل کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب کیا ہوا؟ مشرکون کا یہ پلان بھی فیل ہو گیا، پر یہ لوگ اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے کئی کوششیں کی لیکن ان کی فیور میں کوئی بات نہیں بنی۔ اس بار قریش اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ وہ اب سیدھے ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ تم یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے ہم تمہیں جتنا چاہے اتنا بلڈ منی دے دیں گے، یا پھر ہم سے تعلق ختم کر لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سونپ دو تاکہ یہ لوگ ان کا قتل کر دیں اور اس کے بدلے ان کو کمپنسیشن میں پیسے دے دیے جائیں گے۔ اگر یہ منع کیے تو پھر بنو ہاشم سے اور بنو عبد المطلب سے ان لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ابو طالب کو بہت غصہ آیا یہ بات سن کر۔ انہوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب قریش بھی غصہ ہو کر چلے گئے، لیکن اب ان کو کچھ اور سوچنا تھا۔
مین وائل ابو طالب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے اپنے ٹرائب والوں کو بلایا، بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، اور ان کو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، تو میں تم سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اب ان سب لوگوں نے ابو طالب کی بات سنی اور سب نے یہ اوتھ لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا؟ کیونکہ ابو طالب نے ان کی بات نہیں مانی، اب ان کے پاس کیا آپشن بچا؟ ابو طالب کی ٹرائب یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ان کے رشتے توڑ دیں۔ تو یہ سارے مشرکون ایک جگہ پر ملے، اس کا نام تھا وادی المحسب، اور اب یہ لوگ ایک پلان بنائیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو پوری طرح بوائیکاٹ کر دیں، یعنی ان کے ساتھ نہ بات چیت ہوگی، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ ان کے لوگوں میں نکاح کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ رکھا جائے گا، بیسیکلی ہر چیز سے ان کو کٹ آف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بوائیکاٹ کے جو رولز بنائے گئے ان کو اب یہ لوگوں نے ایک اسکرپٹ پر لکھا اور کعبے کے اندر لگا دیا، بیسیکلی اس کو ایک اگریمنٹ کی طرح بنا دیے تھے یہ لوگ۔ اور جب ابو طالب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے ٹرائبز کو لے کر مکہ سے ہٹ گئے اور مکہ کے باہر ایک ویلی میں جا کر سیٹل ہو گئے۔ اور یہ کس سال کی بات تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 7th ایئر محرم سے شروع ہوا تھا، اور یہ بوائیکاٹ 3 سال تک چلتا گیا۔ اور یہ 3 سال ان لوگوں پہ بہت بھاری پڑے۔ کیوں؟ ایک تو یہ مکہ سے دور والی تھی، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ ان سے کوئی بزنس کرتا، نہ یہ کسی سے کچھ خرید سکتے تھے۔ اگر کوئی باہر والا بھی آ کر ان سے کوئی چیز خریدتا یا ان کو کوئی چیز بیچتا تو قریش کے لوگ ان کو روکتے۔ بیسیکلی قریش نے یہ ٹھان لیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ ان لوگوں کے کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گے، نہ یہ لوگ کریں گے، نہ کسی اور کے ساتھ ان کو ٹرانزیکشنز کرنے دیں گے۔ اب یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت مشکل وقت تھا۔ ایک حدیث میں انہوں نے کہا ہے کہ 30 دن گزر چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلال رضی اللہ عنہ نے کھانا جیسا کچھ نہیں کھایا، بس ان کو کبھی کبھی کہیں سے کچھ مل جاتا تو وہ بھی بہت تھا۔ نہ ان کے پاس پانی تھا، نہ ان کے پاس کھانا تھا، ہر چیز کو روک دیا گیا۔ لوگ بھوک کے مارے جھاڑ کے پتے کھانے لگے، کہیں سے کوئی جانور کی چمڑی مل جاتی تو اس کو کھا لیتے، کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ کھا لیتے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو کچھ مل جاتا وہ کھا لیتے تھے۔ بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں آتی رہتی پر کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے کبھی بارش کا پانی اگر جمع ہوتا تو اس کو جمع کر کے یہ لوگ تھوڑا تھوڑا پی لیتے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ بھی نہیں ٹلا تھا۔ ابو طالب ان کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے۔ جب سب رات کو سو جاتے تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ان سے اپنی جگہ بدلنے کو کہتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سو رہے ہیں۔ ان سب مشکلوں کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعویٰ دینا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ مکہ آتے تھے، جو وزٹرز تھے، جو حج کے پلگرمز ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ کے باہر روکتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اب مکہ میں کچھ لوگ جو بنو ہاشم کے رشتہ دار تھے یا دوست تھے، ان لوگوں کو ان کے حال پر ترس آتا تھا، تو کبھی کبھی وہ لوگ چھپ کر ان کے لیے کچھ کھانا لا دیتے اور یہ لوگ سب بانٹ کے کھا لیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ ان سب کو اس مشکل سے نکال دے۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے لیے بھی ایک لیسن یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دعا مانگتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب اللہ جلد سے جلد اس آزمائش سے نکال دیں۔ ہمیں صبر نہیں آتا، رائٹ؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنی دعائیں مانگیں، آزمائش تو ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا مانگنے کے بعد بھی صبر امپورٹنٹ ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے یہ لوگ اس سچویشن میں آئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ آف کورس مانگی۔ وہ جتنا اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، کوئی اور تو اتنا نہیں کر سکتا تھا، رائٹ؟ کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اور کیا اللہ نے ان کی دعا نہیں سنی ہوگی؟ آف کورس سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، جتنی محبت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔
اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد کب آئی؟ اراؤنڈ 3 سال تک ان لوگوں کو صبر کرنا پڑا. کئی لوگوں کی آزمائش میں جان بھی چلے گئی، کئی لوگ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے. یہاں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ چاہے پھر وہ اللہ کے رسول بھی کیوں نہ ہو، ان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، ان کو بھی دعا کے بعد صبر کرنا پڑا. دیکھیے، نبوت ملنے کے 6 سال تک بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکون کا ٹارچر کیسا تھا، رائٹ؟ اور اب یہ 3 سال بھی ان کی آزمائش میں گزر گئے، اتنا مشکل وقت آ گیا تھا ان پر، لیکن آخر میں اللہ کی مدد آ ہی گئی. تو مکہ میں مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، رائٹ؟ ان کو ان لوگوں کے حال دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی. اللہ نے ان میں سے 5 لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. ان 5 لوگوں کو اشراف کہا گیا. اشراف کا مطلب نوبل، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون تھے؟ سب سے پہلے ہشام بن عمرو. ان کی مکہ میں بہت عزت تھی، یہ بہت ہی نوبل تھے. تو ہشام جا کر زہیر بن عبد سے بات کیے، ٹھیک ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. اور ان کے ساتھ مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن اسود سے بھی بات کی. تو یہ لوگ سب مل کر ایک دوسرے سے یہ بات کیے کہ جو بھی ہو رہا تھا یہ بہت غلط ہو رہا تھا اور ان کو اس کو روکنا چاہیے. تو انہوں نے پلان بنایا کہ جو اگریمنٹ لکھا گیا تھا اور جو کعبے میں اس کو ہینگ کیا گیا تھا اس کو پھاڑ دیا جائے. دوسرے دن یہ لوگ سب کعبہ کا طواف کیے اور پھر زہیر کعبے کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے یہ بولنے لگے کہ ہم کیسے کھا پی سکتے ہیں جب بنو ہاشم کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں جب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس اگریمنٹ کو پھاڑ نہ دوں. یہ سن کر ابو جہل کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ اگریمنٹ نہیں پھٹے گا. تو زما بن اسود نے کہا کہ جب یہ اگریمنٹ لکھا گیا تھا ہم اس کے خلاف تھے، ہم اس اگریمنٹ میں نہیں تھے. اتنے میں ابو البختری نے زما کا ساتھ دیا، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں زما سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس اگریمنٹ کے خلاف ہیں. پھر مطعم بن عدی بولے کہ ہاں ہم بھی ان کے خلاف ہیں، ان اگریمنٹ کے خلاف ہیں، ہم سب کو اس اگریمنٹ کو ختم کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ بحث ہو رہی تھی کوئی وہاں پہنچے، اور وہ کون تھے؟ ابو طالب. ابو طالب قریش سے یہ بات کرنے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جو پارچمنٹ، جو اگریمنٹ یہ لوگ کعبہ میں لگائے ہیں اس کو دیمک کھا چکی ہے اور اب وہ باقی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی باقی رہ گیا وہ صرف اللہ کا نام ہے. اور ابو طالب نے قریش سے یہ چیلنج کیا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو قریش اس بائیکاٹ کو ختم کر دیں، اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قریش کے حوالے کر دیں گے. تو جب قریش نے یہ بات سنی تو ان کو لگا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اگریمنٹ کو جو بند کیا تھا اور لاک کیا تھا اور کسی کو اس کا ایکسیس نہیں تھا، تو کیسے مکہ کے باہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کچھ پتہ ہوگا. انہوں نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور پھر سب کے سامنے یہ پارچمنٹ کو کھولا گیا، اس اگریمنٹ کو کھولا گیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سب نے دیکھا کہ اس اگریمنٹ کو دیمک کھا چکی تھی. اور کیا بچ گیا تھا؟ صرف بسمک اللہم، یعنی یا اللہ آپ کے نام سے، بس یہ لکھا رہ گیا تھا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ نے ایک اور بار ان قریش کو یہ سائن دکھایا، لیکن یہ لوگ ایروگنس میں تھے، یہ لوگ اندھے تھے، یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. ان کا اگریمنٹ صرف بائیکاٹ کو کینسل کرنا تھا اور انہوں نے وہ کر دیا. اور اب کیا ہوا پھر؟ فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی سب لوگوں کو واپس مکہ میں آنے کی اجازت مل گئی اور وہ لوگ اس ویلی سے نکل کر آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس سیشن کو ہم نے یہیں روکا. انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.